बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं असद सुबहानी। अभी आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा आज सऊदी अरब जाएंगे। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार के मुताबिक आर्मी चीफ का दौरा पहले से तयशुदा है। आर्मी चीफ का दौरा अस्करी मामलात के हवाले से होगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा सऊदी हुकाम से मसला कश्मीर और माशी मामलात पर भी बात करेंगे। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा आज सऊदी अरब जाएंगे। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार के मुताबिक आर्मी चीफ का दौरा पहले से तयशुदा है। आर्मी चीफ का दौरा अस्करी मामलात के हवाले से होगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा सऊदी हुकाम से मसला कश्मीर और माशी मामलात पर भी बात करेंगे। सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालकी का कहना है कि पाकिस्तान को पहले कभी तन्हा छोड़ा, ना ही आइंदा छोड़ेंगे। सऊदी सफीर से साबिक आर्मी चीफ राहील शरीफ की मुलाकात हुई। ये मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान में सऊदी सफारत खाने की जानिब से बताया गया है कि जनरल रिटायर्ड राहील शरीफ और सऊदी सफीर नवाफ अल मालकी के दरमियान बेहतरीन माहौल में मुलाकात हुई। इस दौरान दोनों रहनुमाओं के दरमियान अच्छे माहौल में कई अहम अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। बात करेंगे भारतीय जारियत की। खित्ते के अमन पर भारत का एक और वार। LOC पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी। खुईरट्टा सेक्टर पर आबादी को निशाना बनाया गया। गोली लगने से खातून शदीद जख्मी हो गई। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात अमा के मुताबिक भारतीय फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके खुईरट्टा सेक्टर पर जंगबंदी माहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए फायरिंग की। सिविल आबादी पर बिला इश्तियाल फायरिंग की, जिसकी जद में आकर एक खातून जख्मी हो गई। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज की तरफ से फायरिंग के बाद पाक फौज ने मौसर जवाब दिया और भारत की चौकियों को निशाना बनाया गया। तहरीक इंसाफ पीपल्स पार्टी और MQM शहर की तरक्की के लिए मुत्तहिद हो गए। मसाइल के हल के लिए मिलकर काम करने का अहद कर लिया। शहर कायद की किस्मत बदलने के लिए PTI पीपल्स पार्टी और MQM एक पेज पर आ गए। पीपल्स पार्टी, MQM और PTI के नुमाइंदों का कई घंटों तवील इजलास हुआ, जिसमें वजीर आला मुराद अली शाह, सईद गनी, नासिर शाह ने शिरकत की। असद उमर, अली जैदी और वसीम अख्तर भी इजलास में मौजूद थे। कराची की तरक्की के लिए तमाम जमातों ने इख्तलाफात खत्म करने के अज़्म का इजहार किया। कराची वालों को मसाइल से निजात दिलाने का मिशन। बड़े मामले पर बड़ी सोच विचार हुई। बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से। पाकिस्तान में कोरोना से 24 घंटों में मजीद 6 मरीजों का इंतकाल। अमवात की तादाद 6168 हो गई। मजीद 670 अफराद में वायरस की तशखीस से मरीज 2,88,716 हो गए। 770 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जबकि 2,66,000 से जायद मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। पाकिस्तान में कोरोना ने 24 घंटों में मजीद 6 मरीजों की जिंदगी निगल ली। सिंध में 2,317, पंजाब में 2,180, खैबर पख्तूनख्वा में 1,238, बलूचिस्तान में 138, गिलगित बल्तिस्तान में 60, आज़ाद कश्मीर में 60 और इस्लामाबाद में 173 मरीज इंतकाल कर चुके हैं। 24 घंटों में मजीद 670 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। पंजाब में 95,391, सिंध में 1,25,904, खैबर पख्तूनख्वा में 35,153, बलूचिस्तान में 12,224, गिलगित बल्तिस्तान में 2,486, इस्लामाबाद 15,378, आज़ाद कश्मीर में 2,181 मरीज हो चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 2,17,00,000 हो गई है। हलाकतें 7,70,000 हो गईं। 1,42,00,000 से जायद मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। मोज़ी कोरोना वायरस अब तक दुनिया भर में 7,70,000 जिंदगियां निगल चुका। अमरीका में 1,72,660, ब्राजील में 1,07,297, मैक्सिको में 56,543, रूस में 15,617, भारत में 50,084, तुर्की में 6,000, ईरान में 19,462, अफगानिस्तान में 1,375 और सऊदी अरब में 3,370 अमवात हो चुकी हैं।
برطانیہ سے 41,361، اٹلی میں 35,392، اسپین 28,617 اور فرانس میں 30,609 ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کہتے ہیں پنجاب حکومت کے بروقت اور مؤثر اقدامات سے صوبے میں گندم اور آٹے کی قیمتوں میں استحکام آیا ہے۔ پنجاب واحد صوبہ ہے جہاں 20 کلو آٹے کا تھیلا مقررہ کردہ نرخوں پر دستیاب ہے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کہتے ہیں گندم اور آٹے کی قیمتوں میں استحکام برقرار رکھنے کے لیے آئندہ بھی ہر انتظامی قدم اٹھایا جائے گا۔ صوبے کے عوام کے حقوق کا تحفظ کرنا میری ذمہ داری ہے، کسی کو عوام کا استحصال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ محکمہ خوراک کے حکام اور انتظامی افسران گندم اور آٹے کی قیمتوں کے تسلسل کے ساتھ مانیٹرنگ جاری رکھیں، عوام کو ہر ممکن ریلیف دینے کے لیے متعلقہ ادارے متحرک رہیں۔ گندم اور آٹے کی قیمتوں میں خود ساختہ اضافہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ خبر شامل کریں گے لاہور سے۔ لاہور کے علاقے شمالی چھاؤنی میں گاڑی کھڑی کرنے کے معمولی تنازع پر جھگڑے کے دوران 2 عورتوں سمیت 9 افراد زخمی ہو گئے۔ ہوائی فائرنگ بھی کی گئی، مار پیٹ سے 9 افراد زخمی ہو گئے جبکہ ملزمان موقع سے فرار ہو گئے۔ لاہور کے علاقے شمالی چھاؤنی میں گاڑی کھڑی کرنے کے معمولی تنازع پر جھگڑے کے دوران 2 عورتوں سمیت 9 افراد زخمی ہو گئے۔ ہوائی فائرنگ بھی کی گئی جبکہ مار پیٹ سے 9 افراد زخمی ہو گئے، ملزمان موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ لاہور کے علاقے شمالی چھاؤنی میں گاڑی کھڑی کرنے کے معمولی تنازع پر جھگڑے کے دوران عورتوں سمیت 9 افراد زخمی ہو گئے، ہوائی فائرنگ بھی کی گئی جبکہ مار پیٹ سے 9 افراد زخمی ہوئے، ملزمان موقع سے فرار ہو گئے۔ لاہور سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں جہاں پر شمالی چھاؤنی میں گاڑی کھڑی کرنے کے معمولی تنازع پر جھگڑے کے دوران 2 عورتوں سمیت 9 افراد زخمی ہو گئے۔ خبر شامل کریں گے سرگودا سے۔ سرگودا میں گھر کے اندر آگ بھڑک اٹھی، 4 افراد جھلس گئے جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ فائر بریگیڈ نے کئی گھنٹوں کی کوشش سے آگ پر قابو پا لیا، آتش زدگی کی وجوہات معلوم نہ ہو سکیں۔ سرگودا سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں جہاں پر گھر کے اندر آگ بھڑک اٹھی جس کے نتیجے میں 4 افراد جھلس گئے جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ فائر بریگیڈ نے کئی گھنٹوں کی کوشش کے بعد آگ پر قابو پا لیا، آتش زدگی کی وجوہات معلوم نہ ہو سکیں۔ بلوچستان کے ضلع لورا لائی میں ٹرک اور کار میں تصادم، 5 افراد جاں بحق 3 زخمی ہو گئے۔ حادثہ کار کی تیز رفتاری کے باعث پیش آیا۔ جاں بحق ہونے والوں میں 2 بچے اور 3 خواتین شامل ہیں۔ زخمیوں کو کوئٹہ ریفر کر دیا گیا ہے۔ بلوچستان سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ بلوچستان کے ضلع لورا لائی میں ٹرک اور کار میں تصادم کے نتیجے میں 5 افراد جاں بحق ہو گئے جبکہ 3 افراد زخمی ہو گئے۔ افسوسناک خبر سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ بلوچستان کے ضلع لورا لائی میں ٹرک اور کار میں تصادم ہوا ہے جس کے نتیجے میں 5 افراد جاں بحق جبکہ 3 زخمی ہو گئے۔ حادثہ کار کی تیز رفتاری کے باعث پیش آیا۔ جاں بحق ہونے والوں میں 2 بچے اور 3 خواتین شامل ہیں۔ زخمیوں کو کوئٹہ ریفر کر دیا گیا ہے۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کہتے ہیں کہ سعودی عرب کے ساتھ تعلقات میں جو غلط فہمیاں تھیں وہ دور ہو چکی ہیں، جو تھوڑا فرق رہ گیا تھا وہ بھی دور ہو جائے گا۔ یہ بھی کہا کہ عثمان بزدار کہیں نہیں جا رہے، عمران خان اور ادارے ایک پیش پر ہیں۔ شریف خاندان کا ایک ہی مقصد ہے کہ ان کے خلاف کیسز ختم کیے جائیں، اپوزیشن کو NRO نہیں ملے گا۔ APC کی تاریخ دی تھی، کدھر ہے اب APC؟ ان کی بھول ہے کہ وہ مولانا فضل الرحمان کو استعمال کر لیں گے۔ نیب پر پتھر پڑے ہیں تو نیب ان کو پھول کی پتیاں نشاور نہیں کرے گا۔ کس طرح اکانومی بہتر طرف جا رہی ہے اور کس طرح لوگوں کو بھی اس کورونا میں جس بہتری سے پاکستان نے ہینڈل کیا اور جس کا کریڈٹ عمران خان کو جاتا ہے۔ باقی
مریم صاحبہ نے پتھراؤ والا جلوس نکالا ہے. ایکچولی وہ خود نااہل ہو چکی ہیں. وہ چاہتی ہیں شہباز کیوں اس طرح اہل پھر رہا ہے ابھی تک. تھیلے جو پتھروں سے بھرے ہوئے تھے وہ دکھا کے ان کا جو سارا کیا دھرا تھا، اور سارے پاکستان سے بندے کل اتنے تھے. پتھراؤ گروپ انہوں نے اکٹھا کیا، اور یہ پتھراؤ گروپ یہ جتنے پتھر نیب پہ پڑے ہیں، کوئی نیب ان کے جواب میں کوئی پھولوں کی پتیاں ان پہ نشاور نہیں کریں گی. انہوں نے ایک جواب نہیں دیا کہ 200 ایکڑ زمین حقیقت میں ان کی ہے یا نہیں ہے. انہوں نے کہا پتھراؤ، میرے پاس تو پتھر ہی ہیں. تو یہ جو پتھراؤ کیا ہے انہوں نے، یہ در حقیقت میں اپنے الزامات کا رخ موڑنے کے لیے انہوں نے یہ ساری ایک اسٹریٹجی بنائی. پہلے بھی مریم نے نواز. دوسری جانب مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ مریم نواز کے خوف سے شیخ رشید کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں. وزیر ریلوے ملک کی سیاست کو وہیں پہنچانا چاہتے ہیں جہاں مشرف نے پہنچایا تھا. مریم نواز پر قاتلانہ حملہ، کارکنان پر پتھراؤ اور ان کے سر پھاڑنے والوں کو جواب دینا پڑے گا. مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ شیخ رشید ملک کی سیاست کو وہیں پہنچانا چاہتے ہیں جہاں مشرف نے پہنچایا تھا. شیخ رشید ملک میں معاشی تباہی، بے روزگاری اور بھوک کا جواب دیں. مسلم لیگ نون کا ورد نہ کریں اور شیخ رشید 2 سال میں 100 ٹرین حادثوں کا جواب دیں. مسلم لیگ نون کی فکر نہ کریں. جے یو آئی فے کے رہنما مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ اے پی سی سے متعلق کوئی اختلاف نہیں ہے. وعدہ کیا تھا کہ مارچ میں حکومت کی بساط لپیٹ دی جائے گی. مارچ تو نکل گیا، اب ملین مارچ ہی رہ گیا ہے. کمزور ممالک پر اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے. فلسطین ہو یا کشمیر، آزادی کے لیے جدوجہد کی حمایت کریں گے. جمعیت علماء اسلام فے کے امیر مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ ہم سے جو وعدے کیے گئے وہ وعدے یہ تھے کہ مارچ میں اس حکومت کی بساط لپیٹ دی جائے گی. مارچ گزر گیا، اب ملین مارچ ہی واپس رہ گیا ہے. اپوزیشن جماعتوں سے اے پی سی یا حکومت مخالف تحریک پر اختلافات نہیں ہیں، لیکن بعض امور پر اختلاف ہے. ایک طرف تو ہم اسے ناجائز حکومت کہتے ہیں اور نئے الیکشن کا مطالبہ بھی کرتے ہیں، دوسری جانب بڑی اپوزیشن پارٹیاں حسب ضرورت حکومت کو ووٹ دیتی ہیں. یہ تضاد ہے اور اس روش کو ترک کرنا چاہیے. قول و فعل میں تضاد سے ہم عوام کا اعتماد نہیں جیت سکتے. ہمارے رابطے جاری ہیں، لیکن اس سے تذبذب سے نکلنا ہوگا اور یکسو ہونا ہوگا تاکہ عوام اپوزیشن کی تحریک پر اعتماد کریں. فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں نواز شریف پاکستان میں تاحیات نااہل ہیں. بیگم صفدر اروان کے استاد پرویز رشید اور محمود اچکزئی ہیں. شہباز شریف، حمزہ شہباز اسمبلی میں اپنی ذمہ داریاں ادا کریں. لاہور میں میڈیا ٹاک کرتے ہوئے فیاض الحسن چوہان نے کہا کہ بیگم صفدر اروان کو ووٹ کو عزت دینے کی اپنی فلسفی کے مطابق اب 2030 تک عمران خان اور اس کی حکومت کو عزت دینی چاہیے. اپوزیشن کی اے پی سی برے طریقے سے ناکام ہو چکی ہے، سب کو اسی تنخواہ پر کام کرنا ہوگا. دفتر خارجہ اور اداروں نے وزیراعظم اور کشمیریوں کو مایوس کیا ہے. شیری مزاری سفارتکاروں کو آرام کرنے، 3 پیس سوٹس پہننے سے ہی فرصت نہیں ملتی، ایسا کہنا ہے شیری مزاری کا. وفاقی وزیر انسانی حقوق شیری مزاری کہتی ہیں کہ دفتر خارجہ اور اداروں نے وزیراعظم عمران خان اور کشمیریوں کو مایوس کیا ہے. وزیراعظم عمران خان اکیلے اپنی کوششوں سے کشمیر پر پورا بیانیہ بدلا ہے. شیری مزاری کا کہنا تھا کہ اگر دفتر خارجہ اور کشمیر کی پالیسی بنانے والے دیگر ادارے وزیراعظم کے بیانیوں کو اپنا لیتے تو آج حالات بہت مختلف ہوتے اور دنیا نوٹس لے چکی ہوتی. چاہے عالمی سیاست جو بھی ہے، لیکن دفتر خارجہ بھی تو کچھ کام کرے. وزیر خارجہ صرف وزیر خارجہ کو فون کر کے بات کر لے گا یا کسی بین الاقوامی فورم پر اظہار خیال کر لے گا. سفارتکاروں کو ہوٹل میں آرام کرنے، کلف زدہ کپڑے اور 3 پیس سوٹس پہننے سے ہی فرصت نہیں ملتی. وزیر انسانی حقوق نے کہا کہ ہم نے کشمیریوں اور وزیراعظم عمران خان کو مایوس کیا ہے جنہوں نے کشمیر پر اتنا مضبوط بیانیہ دیا ہے. کیا پاکستان افریقی ملک برکینا فاسو جتنا سفارتی وزن بھی نہیں رکھتا جس نے امریکہ کے خلاف قرارداد منظور کرا لی؟ وزیر اطلاعات شبلی فراز کہتے ہیں ماضی کی غلط پالیسیوں سے بجلی پیداوار میں مشکلات ہیں. ماضی میں توانائی کے مسئلے کے حل کے لیے کچھ نہیں کیا گیا. غلط پالیسیوں کی وجہ سے لوگ سستی بجلی سے محروم ہیں. ماضی میں بجلی پیداوار کے معاہدوں کو ڈالر کے ساتھ منسلک کیا گیا. اسلام آباد میں معاون خصوصی برائے پاور ڈویژن شہزاد قاسم کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے شبلی فراز نے کہا
کہ ماضی میں توانائی کے مسئلے کے حل کے لیے کچھ نہیں کیا گیا۔ خصوصی ٹاسک فورس نے بجلی معاہدوں کا جائزہ لیا ہے۔ ماضی میں بغیر کسی پلاننگ کے جنریشن پلانٹس لگائے گئے۔ انہوں نے کہا کہ ماضی کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے بجلی کی پیداوار میں مشکلات ہیں۔ غلط پالیسیوں کی وجہ سے لوگ سستی بجلی سے محروم ہیں۔ وزیر اطلاعات شبلی فراز کا کہنا تھا کہ ماضی میں ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن پر توجہ نہیں دی گئی۔ ماضی میں کیے گئے معاہدوں کی وجہ سے مہنگی بجلی ملتی رہی۔ گزشتہ حکومتوں نے نجی کمپنیوں سے سستی بجلی کے لیے بات نہیں کی۔ ایف اے ٹی ایف میں پاکستان نے صفر سے معاملات شروع کیے۔ کوشش ہے پاکستان جتنا جلدی ہو سکے گرے لسٹ سے نکل جائے۔ سخت فیصلے نہ کرتے تو دیوالیہ آنے کے بعد زیادہ تباہی ہونی تھی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر حماد اظہر کا کہنا تھا کہ 2018 میں ہمیں بینکرپٹ معیشت ملی تھی، فارن ایکسچینج کے ریزرو آدھے رہ گئے تھے۔ ہمیں سخت فیصلے نہ کرتے تو دیوالیہ آنے کے بعد زیادہ تباہی ہونی تھی۔ جیسے انہوں نے ماضی میں آخری 2 سال میں بجٹ دیا اور معیشت چلائی، ان کو اندازہ ہو گیا تھا آگے انہوں نے نہیں آنا۔ پاکستان 2 سالوں سے سخت مرحلے میں سے گزر رہا تھا۔ پاکستان کا 100 ارب ڈالر سالانہ قرضہ ہم نے ادا کیا۔ پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں جبکہ پاکستان کی معیشت بہتر ہوتی دکھائی دے رہی ہے اور کورونا سے بھی نمٹنے پر دنیا میں تعریف ہو رہی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما قمر الزمان قاہرہ کا کہنا ہے کہ غریبوں کو ریلیف ملے گا تو یہ ملک آگے بڑھے گا۔ وزیر اعظم عمران خان نے دعووں کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پائیدار معاشی ترقی قومی اتفاق کے بغیر ممکن نہیں۔ معاشی ترقی کو صرف سماجی ترقی کے اشاریوں سے ہی جانچا جاتا ہے۔ قمر الزمان قاہرہ کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان کے دعووں کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پائیدار معاشی ترقی قومی اتفاق کے بغیر ممکن نہیں۔ معاشی ترقی کو صرف سماجی ترقی کے اشاریوں سے جانچا جاتا ہے۔ قمر الزمان قاہرہ نے کہا کہ گزشتہ 2 سال سے سماجی ترقی کے تمام اشاریے روبہ زوال ہیں۔ قمر الزمان قاہرہ کا کہنا تھا کہ سیاسی ماحول میں مسلسل تلخی سے ملک پیچھے جا رہا ہے۔ بے روزگاری اور غربت کے خاتمے کے لیے حکومت کے پاس کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ قمر الزمان قاہرہ نے کہا کہ اپوزیشن کے خلاف انتقامی سیاست سے حکمرانوں کو رسوائی کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ علاقائی خبروں سے آپ کو بتائیں کہ مالاکنڈ میں سوات ایکسپریس وے پر وین الٹ گئی جس کے نتیجے میں 14 افراد زخمی ہو گئے۔ متعدد کی حالت نازک بتائی جاتی ہے جنہیں ڈی ایچ کیو اسپتال بٹخیلا منتقل کر دیا گیا۔ حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا ہے۔ افسوسناک خبر سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ مالاکنڈ میں سوات ایکسپریس وے پر وین الٹ گئی جس کے نتیجے میں 14 افراد زخمی ہو گئے۔ متعدد کی حالت نازک بتائی جاتی ہے۔ ڈی ایچ کیو اسپتال بٹخیلا منتقل کر دیا گیا جبکہ حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا ہے۔ مالاکنڈ میں سوات ایکسپریس وے پر وین الٹ گئی جس کے نتیجے میں 14 افراد زخمی ہو گئے۔ متعدد کی حالت نازک بتائی جاتی ہے جنہیں ڈی ایچ کیو اسپتال بٹخیلا منتقل کر دیا گیا۔ حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا۔ سوات سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ مالاکنڈ میں سوات ایکسپریس وے پر وین الٹ گئی ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے مالاکنڈ سے ہمیں جوائن کیا ہے بیورو چیف عامر عباس نے۔ عامر عباس، تفصیلات سے آغاز کیجیے گا، یہ بھی بتائیے گا زخمیوں کی حالت کیسی ہے؟ جی بالکل، چکدرم موٹر وے پر کمراٹ سے اسلام آباد آنے والی وین تیز رفتاری کی وجہ سے الٹ گئی اور گہری کھائی میں جا گری۔ ریسکیو 1112 نے موقع پر پہنچ کر شدید زخمی ہونے والے افراد کو ابتدائی طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا ہے جبکہ بعض مریضوں کو موقع پر علاج کر کے فارغ کر دیا ہے۔ اسپتال ذرائع کے مطابق زخمیوں کی حالت خطرے سے باہر ہے جبکہ لیوز نے روڈ کو ٹریفک کے لیے کھول دیا ہے۔ جی بہت شکریہ، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ کوٹ ڈھیجی میں چوروں نے تالے توڑ کر شو روم کا صفایا کر دیا، گاڑیوں کے کاغذات اور لاکھوں روپے لے اڑے۔ کوٹ ڈھیجی میں بڑھتے واقعات پر تاجر سراپا احتجاج ہیں۔ پولیس کو 48 گھنٹوں کا الٹیمیٹم دے دیا۔ پولیس نے شو روم کے 2 چوکیداروں کو حراست میں لے لیا ہے۔
آپ کو بتا رہے ہیں کہ کوڈھیجی میں چوروں نے تالے توڑ کر شو روم کا صفایا کر دیا، گاڑیوں کے کاغذات اور لاکھوں روپے لے اڑے۔ کوڈھیجی میں بڑھتی واقعات پر تاجر سراپا احتجاج ہیں۔ پولیس کو 48 گھنٹوں کا الٹیمیٹم دے دیا گیا۔ پولیس نے شو روم کے 2 چوکیداروں کو حراست میں لے لیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ مسلح ہو کر ویڈیو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنے والوں کے خلاف پتوں کی پولیس حرکت میں آ گئی ہے۔ ملزم محسن کو گرفتار کر لیا جبکہ اسلحہ بھی برآمد کر لیا گیا ہے۔ مسلح ہو کر ویڈیو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنے والوں کے خلاف پتوں کی پولیس حرکت میں آ گئی۔ ملزم محسن کو گرفتار کر لیا جبکہ اسلحہ بھی برآمد کر لیا ہے۔ نوجوانوں کی جانب سے سوشل میڈیا پر اسلحے کی نمائش کی جاتی ہے جس کے خلاف پتوں کی پولیس متحرک ہو گئی ہے اور ملزم محسن کو گرفتار کر لیا گیا ہے جبکہ ملزم سے اسلحہ بھی برآمد کر لیا ہے۔ ملزمان کی جانب سے سوشل میڈیا پر شہریوں کی جانب سے نوجوانوں کی جانب سے یہ خاص طور پہ سوشل میڈیا پر اسلحے کی نمائش کی جاتی ہے، ہوائی فائرنگ کی جاتی ہے، جس کے حوالے سے پولیس متحرک ہو گئی ہے اور ایک شہری کو گرفتار کر لیا گیا ہے جس سے اسلحہ بھی برآمد کر لیا گیا ہے۔ مسلح ہو کر ویڈیو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنے والوں کے خلاف پتوں کی پولیس حرکت میں آ گئی۔ ملزم محسن کو گرفتار کر لیا جبکہ اسلحہ بھی برآمد کر لیا گیا ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے پتوں کی سے ہمیں جوائن کیا ہے نمائندہ ٹی وی ٹوڈے شاہد جاوید چودھری نے۔ شاہد جاوید چودھری، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل اسد، تھانہ سٹی پتوکی کے ایس ایچ او جارج ڈوگر نے کارروائی کرتے ہوئے 14 اگست کی رات کو فائرنگ کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل کرنے پر اسلحے کی نمائش کرنے والے محسن نامی شخص کو گرفتار کر لیا اور اس سے اسلحہ برآمد کر کے اس کے خلاف مقدمہ درج کر دیا۔ یہاں اسد میں آپ کو بتاتا چلوں، اس موقع پر ایس ایچ او سٹی پتوکی جارج ڈوگر کا کہنا تھا اسلحے کی نمائش اور ہوائی فائرنگ پر مکمل پابندی ہے اور کسی بھی شخص کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دیں گے۔ جی، کسی بھی شخص کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دیں گے۔ بہت شکریہ شاہد جاوید چودھری، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ گھوٹکی کے علاقہ رونتی میں پولیس مقابلہ، 2 مغوی بازیاب۔ مغویوں کا تعلق ڈھیرکی اور کشمور سے ہے جبکہ ملزمان موقع سے فرار ہو گئے ہیں۔ گھوٹکی سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں جہاں پر علاقہ رونتی میں پولیس مقابلہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں 2 مغویوں کو بازیاب کرا لیا گیا ہے۔ مغویوں کا تعلق ڈھیرکی اور کشمور سے بتایا جاتا ہے جبکہ ملزمان موقع سے فرار ہو گئے ہیں۔ گھوٹکی کے علاقے رونتی میں پولیس مقابلہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں 2 مغویوں کو بازیاب کروا لیا گیا۔ مغویوں کا تعلق ڈھیرکی اور کشمور سے بتایا جاتا ہے جبکہ ملزمان موقع سے فرار ہو گئے ہیں۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے سجاد حسین نے۔ سجاد حسین، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ سجاد حسین، بتائیے گا 2 مغویوں کو بازیاب کروا لیا گیا ہے، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، چند روز قبل ڈیرکی سے اغوا ہوئے تھے یہ، ان کو جو ہے وہ گھوٹکی پولیس نے جو ہے وہ بازیاب کرا لیا گیا ہے۔ دونوں بازیاب ہونے والے جو دونوں افراد ہیں ان کو جو ہے ان کے جو ہے ان کے حوالے کر دیا گیا ہے، جبکہ پولیس کا بتانا یہ ہے کہ یہ جو ہے وہ پولیس کی کامیاب کارروائی ہے اور جس سے یہ دونوں جو ہے وہ مغوی بازیاب ہوئے ہیں۔ جی بہت شکریہ، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ جیکب آباد میں 2 گروہوں میں معمولی تنازع پر ڈنڈے چل گئے، خواتین بھی جھگڑے میں کود پڑیں، ایک دوسرے پر پتھراؤ کیا گیا جس کے نتیجے میں 2 خواتین سمیت 6 افراد زخمی ہو گئے۔ دیکھتے ہیں اظہار پٹھان کی رپورٹ۔ جیکب آباد کے 2 جکڑوں گروپ میں تھوڑی سی چپکلش پر جھگڑا، ڈنڈوں اور پتھروں کا آزادانہ استعمال۔ جھگڑے کے نتیجے میں 2 خواتین سمیت 6 افراد زخمی، زخمیوں کو فوری طبی امداد کے لیے سول اسپتال منتقل کیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ مزید تفتیش جاری ہے۔ جکڑوں برادری کے مرد و خواتین نے آئی جی سندھ، وزیر اعلیٰ سندھ اور ایس ایس پی طارق نواز سے مطالبہ کیا ہے کہ ان کے ساتھ انصاف کیا جائے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ اظہار پٹھان، ٹی وی ٹوڈے، جیکب آباد۔ محکمہ آبپاشی کی ملی بھگت سے صادق برانچ کینال سے پائپ لگا کر پانی چوری کیا جانے لگا۔
किसानों का पानी किसानों को ही फरोख्त किया जाने लगा। किसानों ने इल्जाम लगाया है कि महकमे आपाशी के एहलकार मोगा तोड़ने के 5 से 7 लाख रुपए ले रहे हैं। पाइप और ट्यूब लगाकर भी पानी चोरी किया जाता है, जिसका 24 घंटे का 5,000 वसूल किया जाता है। महकमा एनहार के करप्ट अमले ने छोटे जमींदारों का जीना महाल कर रखा है। जिला कश्मीर में बढ़ती वारदातों के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज है। हादी बख्श मीरानी नामी शहरी को अगवा कर लिया गया। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं टीवी टुडे के नुमाइंदा अनायतुल्लाह। तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ घोसपुर शहर में, जहाँ एक रोज़ कबल हादी बख्श मीरानी को अगवा किया गया। उनके वर्षा हमारे साथ मौजूद है, मजीद उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है इस हवाले से। सर असांजी अपील आहे त असांजो हादी बख्श मीरानी अगवा थियो हुयो आहे। असांजो मज़दूर माण्हू आहे, 4,000 पघार आहे उनजी, उहो काॾों लख हाणे काॾों हुजे। हिते माना कारोबार थी वियो आहे, धाड़ेलनि जो अगवा करे कारोबार थियो वञे थो, पैसनि ते वापसि थियो वञे थो। को पुलिस जो अमलदार अमल नथो करे, न SP करे थो, न DIG करे थो, न को बिलाल भुट्टो करे थो, न काइमरी शाह करे थो। कश्मीर ज़िले जी का मालिकी थी वञे, असांखे हादी बख्श अगवा थी वियो, असांखे वापसि बाज़ियाब कराए वञे त असां रोडनि ते ईंदासीं, एहतजाज कंदासीं, टायर साड़ींदासीं, मुल्क खे बाहियूं ॾींदासीं। जी बिल्कुल, आपने इन लोगों की बात ही सुनी। उनका यही कहना है कि मैं आला हुकाम से मुतालबा बहुत करते हैं कि शुक्रिया अनायतुल्लाह, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। सवात की रौनकें बहाल होने लगी हैं। तवील लॉकडाउन के बायस सवात में हू का आलम था। 3 रोज में हजारों सयाह सवात पहुंचे। सयाहों ने आबशारों का भी नजारा लिया और मकामी कारोबार भी चमक उठा। सवात में इस वक्त क्या सूरत हाल है, बता रहे हैं टीवी टुडे के नुमाइंदा लाल शेर खान। जी बिल्कुल, तवील लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद और जश्न आज़ादी के मौका पर मुल्क भर से बड़ी तादाद में सयाह स्वात पहुँच गए हैं। स्वात की सड़कों पर इंतहाई रश है। ज़िला स्वात के तमाम सयाहती मकामात कालाम, बहरैन, मदियन, गबिन जब्बा, मलम जब्बा और म्यादम सयाहों से भर गए हैं। मैं इस वक्त ज़िला स्वात के सयाहती मुकाम म्यादम में मौजूद हूँ। हमारे साथ कुछ सयाह मौजूद है, मज़ीद उससे जानते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। जी आप बताइए कि आप कहाँ से आए और स्वाद कैसा लगा? हम लाहौर से आए हैं और हमें स्वाद बहुत अच्छा लगा। यहाँ में बहुत अच्छा इधर का मौसम है, इधर के लोग बहुत अच्छे हैं। हम कल हमने मिंगोरा के आसपास स्पोर्ट्स को घूमे हैं, मालम जब्बा, वाइट पैलेस और मिंगोरा में क्याम किया, फिजा घाट में। आज हम इधर मियादम आए हैं और इधर भी बहुत अच्छा लग रहा है और इधर मौसम बहुत अच्छा है, बहुत इंजॉय कर रहे हैं। जी आप बताइए स्वाद कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे बहुत अच्छे पहाड़, दरख्त, सब कुछ बहुत खूबसूरत है और नेचुरल सीन देखने को मिलता है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि पाकिस्तान कितना खूबसूरत है हमारा। मुझे तो बहुत मज़ा आया, मैंने बहुत इंजॉय किया यहाँ पे, बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आया। सयाहों के लिए आपका क्या पैगाम है? मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि वो यहाँ पे ज़रूर विज़िट करें। यहाँ पे उनको बहुत मज़ा आएगा, बहुत इंजॉय करेंगे। यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है और यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा ट्रीट करते हैं सबको। और बहुत शुक्रिया लाल खान, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।